अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आज से इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम कुरान पाक का तर्जुमा और तफसीर शुरू करेंगे और अल्लाह ने चाहा तो इसको उसी की अता और हिदायत से हम मुकम्मल भी करेंगे। तो सूरह फातिहा का तर्जुमा आज आप पढ़ेंगे, तफसीर भी पढ़ेंगे। तो इसका तर्जुमा और तफसीर में जाने से पहले सूरह फातिहा के मुतालिक छोटी छोटी 2-4 बातें हैं वो मैं आपको बता दूं ताकि आपको इसकी वजह तस्मीया और इसके फ़ज़ाइल और कुछ खसूसियात के बारे में आगाही हासिल हो जाए। सूरह फातिहा को कुरान करीम में बहुत ज़्यादा खसूसियात का हामिल करार दिया गया है। इसीलिए इसका नाम जो है वो फातिहुल किताब भी है, यानी कुरान करीम शुरू इससे होता है, क्योंकि खोलने वाली किताब को जो है ना वो बनाया गया इसे। फिर एक इसकी खसूसियत ये भी है कि कुरान पाक जो है वो शुरू इसी से होता है, फिर नमाज इसी से शुरू होती है। और अगर इसकी अहमियत इतनी ज़्यादा है कि अगर नमाज में आपने सूरह फातिहा नहीं पढ़ी तो आपकी नमाज ही नहीं, और कोई शॉर्टकट नहीं है कि आप कोई सजदे सहव कर लें और आपकी नमाज अदा हो जाएगी, ऐसा नहीं है, बल्कि आपको नमाज लौटानी ही पड़ेगी। तो सूरह फातिहा इतनी इम्पोर्टेंट है। और नज़ूल के एतबार से भी अगर देखा जाए तो ये सबसे पहली सूरत है जो मुकम्मल तौर पे नाजिल हुई। यानी अब आप इसको इस चीज के साथ मिक्स ना कीजिएगा कि सूरह जो नज़ूल के एतबार से वो इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी के जो आयतें हैं यकीनन वही पहले नाजिल हुई हैं, लेकिन ये चंद आयतें नाजिल हुई थी। इसी तरह सूरह मुज़म्मिल की चंद आयतें नाजिल हुई, मुदस्सिर की चंद आयतें नाजिल हुई, वो इससे पहले नाजिल हुई थी। मगर एक मुकम्मल सूरत की शक्ल में जो सबसे पहली सूरत नाजिल हुई वो सूरह फातिहा ही है। और बहुत सारे सहाबा से सूरह फातिहा का अव्वल जो है ना वो नजूल साबित होना है, जो कहते हैं ना कि सबसे पहले यही सूरत नाजिल, तो उनको कहने का मकसद यही है कि सब सूरतों की फॉर्म में सबसे पहली जो पूरी मुकम्मल सूरत नाजिल हुई वो सूरह फातिहा ही है। फिर एक खसूसियत ये है कि पूरे कुरान का जो मतन है ना वो, और सूरह फातिहा की हैसियत इस तरह की है कि जो पूरे कुरान का मतन और सारा कुरान जो है ना उधर हकीकत इस सूरह फातिहा की शरह ही है। यानी पूरे कुरान सूरह फातिहा में जो कुछ हमने अल्लाह ताला से मांगा और जिस जिस तरह से अल्लाह ताला ने हमें सिखाया उस सारी चीज का जवाब जो है वो अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीह से शुरू होगा और एंड कुरान तक चलता रहेगा। तो इस हिसाब से भी इसकी बहुत अहमियत है। फिर जो भी कोई इस सूरत में हर उस शख्स के लिए जो कुरान की तिलावत या मुताला शुरू करे, एक खास अल्लाह ताला ने हिदायत की है कि वो इस किताब को अपने पिछले तमाम ख्यालात नजरियात से खाली जहन होकर खास तलब हक के लिए और राह रास्त की जुस्तजू के लिए पढ़े। क्योंकि क्या क्या शुरू में क्या कहा कि ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीह, शक व शुबहात से बालातर हो के इस किताब को शुरू करें। तो अल्लाह ताला से ये भी दुआ करे कि सिरात मुस्तकीम की हिदायत अता हो। कुरान पढ़ने लगूं, अल्लाह ताला मेरा जहन बिल्कुल सीधा रहे, हम सबको भी दुआ करनी है। फिर शुरू सूरत में उस जात की हम्दो सना का बयान है जिसकी बारगाह में दरख्वास्त हिदायत हमने पेश करनी है, यानी अल्लाह ताला की जात। और इसी दरख्वास्त का जवाब जो है वो पूरा कुरान है, जो अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब से शुरू होता है और फिर कुरान तक जाता है। गोया इंसान ने जो अल्लाह ताला से राह रास्त तलब की थी, इसके जवाब में अल्लाह ताला ने ज़ालिकल किताब फरमा के इशारा कर दिया कि जो तुम मांगते हो वो इस किताब में मौजूद। तो तलब लेकर तड़प लेकर दिल में ये लेकर के अल्लाह ताला हमें इस किताब के जरिए हिदायत दे, तब आप इसको जो है ना कुरान पाक को पढ़ना शुरू कीजिए कि अल्लाह ताला आपको हिदायत दे और इस हिदायत के रास्ते पे रखे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कसम है इस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है कि सूरह फातिहा की नज़ीर ना तो तौरात में नाज़िल हुई, ना इंजील में, ना ज़बूर में, ना खुद कुरान करीम में कोई दूसरी कोई सूरत इसकी मिसल है। और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि सूरह जो फातिहा है वो हर बीमारी के लिए शिफा की हैसियत रखती है, इसीलिए इसका नाम एक सूरह शिफा भी जो है वो कहा जाता है। और सही बुखारी की हदीस में है जो हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान करीम की सब सूरतों में अज़ीम तरीन सूरत जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन है। हदीस जिसके शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी जाती है, इस पर तमाम अहले इस्लाम का इत्तफाक है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरह नमल का जुज़ जरूर है क्योंकि एक मुकम्मल आयत है, लेकिन किसी भी तरह ये सूरह फातिहा का जुज़ नहीं है, ना ही किसी दूसरी सूरत का जुज़ है। हाँ, दो सूरतों को आपस में मुमताज करने के लिए, फर्क करने के लिए, एक खत्म हो गई है दूसरी शुरू हो रही है, तो जो है ना वो एक बिस्मिल्लाह लिखी जाती है। ये दोनों सूरतों के दरमियान इम्तियाज और फसल जाहिर करने के लिए है, लेकिन किसी सूरत का हिस्सा नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरह नमल की एक आयत है और किसी सूरत का जुज़ नहीं है, ठीक है। लेकिन इसको हम शुरू में लिखते हैं हर इससे पहले, सिवाय जो सूरह तौबा है
اس سے پہلے اس کے علاوہ جو ہے نا تمام صورتوں میں لکھی جاتی ہے. سورۃ توبہ کو اس میں شروع میں لکھی جاتی ہے. تو اس کے بعد اب ہم اللہ کی عطا سے جو ہے سورہ فاتحہ شروع کرتے ہیں. تو آپ شروع کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ جو پہلی صورت ہے سورہ فاتحہ، یہ آپ سب لوگوں کو ویسے بھی ازبر ہے، اس کے بارے میں بہت ساری باتیں آپ پہلے سے ہی جانتے ہوں گے، لیکن چلیں دہرانے کی نیت سے ہم اسے کر لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب ہے سارے جہان کا، جو پالنے والا ہے سارے جہان کا. اچھا، یہ جو سورہ فاتحہ ہے بیسیکلی اس کے بہت سارے نام قرآن پاک میں آپ جب پڑھیں گے تو دیکھیں گے. اسے جو ہے سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے اور سبا مسانی بھی اسے کہا جاتا ہے کہ بار بار پڑھے جانے والی سورت. کچھ وظائف میں بھی اس کو جو ہے وہ بہت اہمیت حاصل ہوتی ہے. اہمیت کے اعتبار سے آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر الحمدللہ یا سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے تو آپ کی نماز ہی مکمل نہیں ہوتی ہے. اگر آپ اس کو پڑھنا بھول گئے تو آپ کو کوئی سجدہ سہو کچھ کام نہیں آئے گا، آپ کو نماز ہی دہرانی پڑے گی. پھر یہ صورت اللہ تعالیٰ نے آدھی جو ہے نا وہ بندوں کی زبان سے ادا کی ہے کہ جب میرے دربار میں آؤ تو کیسے مانگو. پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور جانے کے وقت آپ کو کس کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنی ہے. اور پھر جب آدھی اللہ تعالیٰ نے بندوں کی زبان سے ادا کی ہے کہ جب مانگنا ہے تو اللہ تعالیٰ سے کیسے مانگنا ہے. بڑی خوبصورت صورت ہے. تمام تعریفیں اس دنیا میں جو اب تک ہوئیں یا ہو سکتی تھیں، عمدہ سے عمدہ، اچھی سے اچھی، اول سے آخر جو بھی ہوئی یا ہوں گی، وہ خدا ہی کے لائق ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ ہی کی ذات اس لائق ہے کہ وہ ان تمام تعریفوں کا صحیح حقدار ہے، کیونکہ ہر نعمت اور ہر چیز کا پیدا کرنے والا اور عطا کرنے والا وہی ہے، چاہے وہ بلا واسطہ عطا فرمائے یا جو ہے بواسطہ عطا فرمائے. جیسے دھوپ کی وجہ سے اگر کسی کو کوئی حرارت یا نور پہنچے تو حقیقت میں تو آفتاب کا فیض ہے نا، تو دھوپ کی وجہ سے ہے. اور اب پھل پک گئے تو ہم نے کہا پھل پک گئے، لیکن تعریف کس کی ہوئی ہے کہ سورج کی وجہ سے یہ پک گئے. تو سورج کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. تو گویا ہر تعریف جہاں سے شروع ہوگی اور جہاں پہ پہنچے گی وہ خدا ہی کی ہوگی، کیونکہ ہر اس جہان کی ہر چیز کا، چھوٹے سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی کا پالنے والا اور پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے. اچھا، رب العالمین، رب سارے جہان کا. اب اس میں مجموعہ مخلوقات جو ہیں اس کو عالم کہتے ہیں، یعنی جہاں پہ مخلوقات رہتی ہیں. تو اب جو ہم عام طور پہ جن دو عالم سے جو ہے وہ جانتے ہیں، دو عالموں کے بارے میں یا سب کا اتفاق ہے کہ جی ایک یہ دنیا ہے ایک اوپر دنیا ہے، بس ہم زیادہ سے زیادہ ان دو کو کہتے ہیں. لیکن بہت سارے عالم ہیں، بہت سارے. جیسے ایک جنوں کا عالم ہے، ملائکوں کا عالم ہے، یعنی جو فرشتے ہیں ان کا بھی ایک جہان آباد ہے. پھر انسانوں کا ایک جہان آباد ہے، کیڑے مکوڑوں کا ایک جہان آباد ہے. تو تمام مخلوقات اس دنیا میں جتنی بھی ہیں اور وہ کتنے عالموں میں ڈیوائیڈ ہوئی ہیں، اس کی ساری تفصیل تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن ابن کثیر کی ایک روایت کے مطابق جو عالموں کی کل تعداد ہے وہ 18,000 ہے. ویسے بھی اگر آپ دیکھیں تو سائنس نے جہاں تک ترقی کی ہے، جتنا ہم پڑھے اپنے لیول تک کہ زمین ہے، پھر اس کے نیچے گیلی مٹی آتی ہے، پھر پانی آ گیا ہے، پھر پانی کے بعد پھر خشکی آ گئی ہے، تو کتنی لیئرز زمین کی ہیں، اسی طرح آسمان کی ہیں. تو ہر عالم میں کون کون سی مخلوقات ہیں اس کا صحیح ادراک صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اور وہ ساری کی ساری مخلوقات جو ہیں جو پل رہی ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی انہیں رزق پہنچا رہا ہے. ہمارا ان کو رزق دینے میں قطعی طور پہ کوئی ہاتھ نہیں ہے. مثال کے طور پہ پتھر چٹان کے اندر جو کیڑا زندہ ہوتا ہے اس کو روزی روٹی کا بندوبست بھی اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے. ہمارے کسی ظاہری عمل سے ان کو روزی روٹی نہیں پہنچتی ہے. الرحمن الرحیم، بے حد مہربان، نہایت رحم کرنے والا. بے حد مہربان. تو رحمان جو ہے وہ سب کے لیے رحمان ہے، کافروں کے لیے بھی، ہندوؤں کے لیے بھی، یہودیوں کے لیے بھی، یعنی مسلم غیر مسلم کی اس میں تشخیص نہیں ہے. وہ سارے اپنے بندوں کے لیے رحمان ہیں کیونکہ سارے اس کے بندے ہیں نا، سب اسی نے بنائے ہیں. رحیم، یہ جو صفت ہے نا یہ صرف اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ساتھ اس کو جوڑ رکھا ہے. یعنی رحمان تو وہ ہمارے لیے اس دنیا میں ہے ہی، لیکن قیامت کے بعد جب اللہ تعالیٰ کی رحمت کی صفت کی سب سے زیادہ ضرورت جو ہے وہ پڑے گی، اور اس وقت انسان محتاج ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھا ہے اپنے اوپر کہ وہ رحمان ہے. اس نے اپنے غضب پہ، اپنے غصے پہ اپنی رحمت کی صفت کو جو ہے نا وہ غالب قرار دے رکھا ہے.
تو جب یہ صفت غالب ہوگی تو یہ صفت ہمیں اس وقت فائدہ دے گی، یعنی حساب کتاب کے وقت۔ تو اس دنیا میں جو نان مسلم ہیں ان کے بھی بچے پیدا ہوتے ہیں، سورج، گرمی، سردی، دھوپ، روشنی، ہر چیز ان کو پہنچتی ہے، پھل پکتے ہیں، زمین ان کے لیے چیزیں اگاتی ہے، ہمارے سے اچھے ان کے جو ہے وہ سکن سٹف ہے، اچھے ٹال وہ ہائٹڈ ہیں، علم ہمارے سے زیادہ ہے، سب کچھ ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی بندے سے کچھ بھی چھپا نہیں رکھا ہے، وہ سب کے لیے رحمان ہے، چاہے وہ اس کو کوئی مانے یا نہ مانے۔ مسلمان بعض اوقات کمزور حالت میں ہوتے ہیں، اور جو کافر ہوتے ہیں جو اس کو نہیں ماننے والے ہوتے وہ زیادہ بہتر حالت میں ہوتے ہیں۔ تو رحمان کی صفت تو اس کی سارے بندوں کے لیے ہے، لیکن جو رحیم ہے نہایت رحم کرنے والا، یہ صرف اور صرف مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ اور اس کا کب فائدہ ہوگا، یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے کہ یہ صرف ہمارے لیے ہے، کیونکہ وہاں جب حساب کتاب ہوگا تو اس دنیا میں جو کافر کفر پہ ہی مر گیا تو وہ اپنی تمام، کیونکہ ہمیں اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ چیریٹی کرتے ہیں بڑی یہ لوگ، اور بڑے ہم سے زیادہ سچ بولتے ہیں ہم سے، تو ان کی ہر صفت اور ہر اچھائی اور خوبی کا جو بدلہ ہے اللہ تعالیٰ وہ اسی دنیا میں دے دیتا ہے، یعنی انہیں ہمارے برابر اپنی ہر نعمت سے مستفید کیا ہے۔ لیکن جو مسلمان ہے وہ جب وہاں پہ حساب کتاب ہوگا اور جہاں اس کے پاس کچھ کم پڑ جائے گا، یا اگر وہ اس قابل ہوا کہ اس کو دوزخ میں ڈالا جائے گا، تو وہ دوزخ سے نکلے گا بھی خدا کی اسی صفت کی وجہ سے کہ وہ نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو اس نے وہ بہتوں کو بے دوزخ میں ڈالے بھی بخش سکتا ہے، اس نے کسی کو جواب نہیں دینا۔ تو گویا اس کی جو یہ صفت ہے یہ مسلمانوں کے لیے کام آئے گی، اور اس دن کام آئے گی جس دن کسی کی کوئی صفت کسی کے کام نہیں آ رہی ہوگی، یہ اس دن مسلمانوں کے کام آئے گی۔ مالک یوم الدین، مالک ہے روز جزا کا۔ اب روز جزا جو ہے یا حساب کتاب کا جو دن ہے وہ ہونا ہی چاہیے، اگر وہ نہ ہو تو پھر اس دنیا کا سارا نظام تلپٹ ہو جائے۔ اگر ہم سب کو یہ پتہ لگ جائے کہ پیپر نہیں ہونے تو ہم پورا سال کتاب ہی نہ پڑھیں، لیکن جب ہمیں پتہ ہوتا ہے پیپر قریب آ رہے ہیں بہت ساری بکس پڑھتے ہیں، فٹافٹ اپنے جو ہے نا شیڈول کو اس طرح سے ٹائٹ کر لیتے ہیں کہ اس میں کچھ ہو نہ ہو لیکن اسٹڈی کا ٹائم کہیں ڈسٹرب نہ ہو۔ تو جب ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے یہ پتا ہوگا کہ ہمیں ہر صورت اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے اور ہم جواب دیں ہوں گے، تو تبھی تو ہم اس دنیا کو کسی حد تک جو ہے وہ ڈسپلنڈ یا وحشی طرز عمل سے جو ہے نا وہ ممتاز کریں گے، ورنہ یہ تو ایک وحشیانہ طرز عمل ہو جائے، جس کے ہاتھ جو لگے وہ نوچ لے، جس کے ہاتھ جو لگے، جو کمزور ہے اس کو تو ہر ایک رون ڈالے۔ اگر یہ نہ ہمیں ہو کہ ایک مالک جو ہے وہ دن پیدا کرے گا جس دن سب کا حساب کتاب ہوگا، یا قطرہ قطرہ اس میں نیکی ہے رائی کے دانے کے برابر نیکی اور بدی جو ہے وہ سامنے لے کے آئی جائے گی۔ تو روز جزا اور سزا کا ہونا لاجیکلی بھی بنتا ہے، کیونکہ اگر کسی نے ایک دنیا میں کسی نے قتل کر دیا ہے تو اب اس کو پکڑا اور اس کے لوائکی نے اس کو قتل کر دیا تو وہ ایک قتل کا بدلہ پورا ہو گیا، لیکن اگر ایک شخص نے 10 قتل کیے ہیں، اب ان میں سے جس نے پہلے پکڑ لیا اس کے بندے کا تو بدلہ پورا ہو گیا، لیکن جو باقی کے 9 ہیں ان کے قتل کا کیا بنے گا؟ وہ تو نہیں ان کو دوبارہ زندہ کرنے پہ قادر نہ، لیکن اللہ تعالیٰ اس بات پہ قادر ہے کہ وہ اس کو 10 دفعہ زندہ کرے گا اور 10 دفعہ اس کو مارے گا کہ یہ تیرا اس بندے کے قتل کا بدلہ ہے، یہ اس بندے کے قتل۔ تو دنیا میں تو پھر پورا حساب نہ ہوا نا، تو لازم ہے کہ کوئی یوم حساب ہو جس دن سب کو جزا اور سزا ملے، اور اسی جزا اور سزا اور قہر اور جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے جو ہے اجر اور محبت کی جو نظر ہے اسی کے سہارے ہم اس دنیا میں کچھ نیکیاں کر گزرتے ہیں کہ نہیں یہ اس کا حساب ہوگا، بھئی اللہ نے تو دیکھ رہا ہے نا، چلو اس کو نہیں پتہ لگ رہا تو میں اس کا حق کیوں ماروں۔ یہی ایک چیز ہے جو مسلمانوں کو سیدھے راستے پہ رکھتی ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ سے مانگنا کیسے ہے، ایاک نعبد، ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اب بندگی تو اللہ تعالیٰ کی ہے، کوئی اس کے برابر نہیں ٹھہرایا جا سکتا، ٹھیک ہے، پھر مدد بھی اسی سے چاہنی ہے۔ اب اس دنیا میں جن لوگوں پہ اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ان لوگوں کی طرف جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے اگلے حصے میں وہ ہمیں کہا کہ ان لوگوں جیسا بننے کے لیے اپنی دعا مانگو، ان لوگوں جیسا بننے کے لیے مدد چاہو، ٹھیک ہے۔ ویسے کسی سے مدد مانگنا غیر شرعی ہے، لیکن اگر اس کو کسی کا مطلب اس کو مستقل استعانت نہ سمجھے، مانگنا اللہ سے ہے لیکن ظاہری اسباب کے طور پہ، جیسے آپ بیمار ہو گئے تو آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے لیکن شفا اللہ کی طرف سے ہی ملے گی، شفا اللہ سے ہی آپ مانگیں گے، اس لیے کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور آپ کو شفا نہیں ہوتی، تو مدد تو وہیں سے آنی تھی نا، شفا تو وہیں سے آنی تھی۔ آپ کے لیے
آپ کے حصے کی رحمتیں برکتیں اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہیں، ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے محض اس کو ایک غیر مستقل سبب اور وسیلہ سمجھ کے ڈاکٹر کے جانے کی ہدایت بھی کی ہے۔ کوئی شخص گھر میں بیٹھ کے یہ کہے کہ مجھے گھر بیٹھے بیٹھے آرام آ جائے گا، اگر اللہ چاہے گا تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، کیونکہ اس نے اسباب کو، تدبیروں کو اختیار کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ اختیار کرنے کے باوجود اگر کسی کو کوئی مل جائے گی استعانت یا مدد یا شفا، تو وہی در حقیقت اللہ تعالیٰ کی استعانت ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، بتلا ہم کو سیدھا راستہ۔ صراط الذین، کن لوگوں کا راستہ؟ صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا انعمت علیہم، جن پر تو نے فضل فرمایا۔ اچھا، اب جب تک یہ دنیا رہے گی اور جب سے یہ بنی ہے، دنیا میں 4 فرقے ایسے ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے۔ ان 4 فرقوں میں سے سب سے پہلا فرقہ نبیین کا ہے، پھر صدیقین کا ہے جو ان کی تصدیق کرتے ہیں، پھر شہداء کا ہے، اور پھر صالحین کا ہے۔ اب نبیوں کا اور صدیقین کا تو دور چلا گیا، شہداء جو حکمن شہید نہ ہوں بلکہ اصلاً شہید ہوں، ان کا سلسلہ، اور صالحین جو ہے وہ ہر دور میں ہوتے رہیں گے اور اللہ تعالیٰ کے راستوں کی طرف وہ لگاتے رہیں گے۔ ہم جیسے بھٹکے ہوئے لوگوں کو، ان لوگوں کا ایک واعظ، ان لوگوں کا ایک لیکچر، ان لوگوں کا ایک جو ہے کہنا جو ہے، یا ان لوگوں کی محفلوں میں بیٹھنا، وہ ہمارے مردہ جسم میں جان ڈالتا ہے اور ہم نئے سرے سے نیکی کی طرف چل پڑتے ہیں۔ تو یہ لوگ ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کے 4 فرقے جو ہیں، یہ ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کے انعام میں رہے ہیں، انعام میں گنے گئے ہیں، نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ اچھا، پھر ہم نے مانگا ہے کہ اللہ میاں ہمیں ان فرقوں میں سے بنا، ٹھیک ہے، پھر نہ کہ صراط الذین انعمت علیہم، راہ ان لوگوں کی جن پر تو نے فضل فرمایا، بلکہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ وہ کہ جن پر تیرا غصہ ہوا، اور جو نہ وہ کہ جو وہ گمراہ ہوئے، یعنی جن پہ تیرا غصہ ہوا ایسے نافرمان لوگوں میں بھی ہمیں شامل نہ کر، نہ ان کے راستے پہ چلا، اور نہ وہ جو گمراہ ہوئے۔ تو گمراہ ہونے میں کون ہے؟ یہود و نصارہ ہیں گمراہ ہوئے، سب کچھ جانتے بوجھتے جو ہے وہ نہیں مانے، نبی کو نہیں مانے، اس قرآن کو نہیں مانے۔ نصارہ کس طرح گمراہ ہوئے کہ حضرت عیسیٰ کو ہی خدا کے برابر لے جا کے ٹھہرا دیا، حضرت مریم کو وہاں لے جا کے ٹھہرا دیا، 3 میں کا تیسرا خدا گن دیا، اس کا اولاد بنا دیا حضرت عیسیٰ کو۔ تو یہ گمراہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں گمراہیوں سے بچا، ہمیں اس فرقے میں شامل کر جس پہ تو نے اپنا فضل فرمایا، نہ کہ اس فرقے میں جس پہ تو نے اپنا غصہ نازل کیا۔ امید کرتی ہوں کہ یہ آپ کو جو لیکچر ہے کچھ نہ کچھ سمجھ آ جائے گا۔ آپ اسے سنیے، سننے کے بعد اگر آپ کو کوئی کوشچن ہو تو وہ پھر مجھے بتائیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔